बेहतरीन सदका जारिया हासिल करने के लिए इस वीडियो को शेयर करना मत भूलें। जज़ाकल्लाह। यहाँ पर फरमाया वत्तबि सबील मन अनाब इलैया, जो मेरे तरफ रुजू करते हैं तुम उसकी ताबीदारी करो। अब देखिए मुनीबीन में से इमाम आज़म अबू हनीफा रहमतुल्लाह भी थे। जैसे इस वजह से हम कहते हैं कि इमाम आज़म अबू हनीफा रहमतुल्लाह की ताबीदारी करना और उनकी तकलीद करना ये गुमराही नहीं है, ये बिदअत नहीं है, बल्कि ये दीन है। और हम जो इमाम आज़म अबू हनीफा रहमतुल्लाह की ताबीदारी करते हैं इसका मतलब ये नहीं है कि हम उन्हें शारे मानते हैं, बल्कि इसका मतलब ये है कि कुरान और सुन्नत से जो मसाइल इमाम आज़म अबू हनीफा रहमतुल्लाह ने मुस्तंबत किया है हम उनकी ताबीदारी और तकलीद करते उन्हीं उसूल में। और तकलीद और इत्तिबा में कोई फ़र्क नहीं है। जो हज़रात कहते हैं तकलीद और इत्तिबा में फ़र्क है, सुनिए सूरतुल काफ आयत नंबर 70। हज़रत खज़िर अलैहिस्सलाम ने फरमाया मूसा अलैहिस्सलाम से फ़इन इत्तबाअतनी फ़ला तसअलनी अन शैइन, अगर तू मेरी ताबीदारी करता है तो मुझसे किसी चीज़ के बारे में नहीं पूछोगे। देखिए यहाँ पर इत्तिबा का लफ्ज़ है, लेकिन फिर भी फरमाया कि आपने मुझसे किसी चीज़ के बारे में नहीं पूछना है। ये हजरत कहते हैं कि नहीं, तकलीद और इत्तिबा में फ़र्क है। हम आपके सामने एक आयत पेश करते हैं जहाँ पर इत्तिबा का लफ्ज़ जिक्र है, लेकिन फिर भी बग़ैर दलील के। इत्तिबा का लफ्ज़ है और इत्तिबा में दलील मौजूद नहीं है। इत्तिबा का लफ्ज़ कुरानी मजीद में मौजूद है। इज़ा क़ील लहुम सूरतुल बक़रा, इज़ा क़ील लहुम, जब उनसे कहा जाता है इत्तबिउ मा अंज़लल्लाह, आयत नंबर 169। इज़ा क़ील लहुम, जब उनसे कहा जाता है इत्तबिउ ताबीदारी करो मा अंज़लल्लाह, जो अल्लाह ने उतारा। क़ालू, तो ये लोग कहते हैं बल नत्तबिउ मा अलफ़ैना अलैहि आबाना, बल्कि हम ताबीदारी करते हैं जिस पर हमने अपने आबा अजदाद को पाया। अब देखिए यहाँ पर इत्तिबा का लफ्ज़ जिक्र है और उसमें बगैर दलील की बात है। तो ये कहना कि तकलीद कहते हैं कि बिला दलील किसी की बात को मानना और इत्तिबा कहते हैं कि माअ दलील किसी की बात को मानना, ये फ़र्क ये सही नहीं है, बल्कि दोनों का माना एक है। और वो ये है कि तस्लीम क़ौलिल गैर बिला दलील, ऐ बिला तलब दलील। आप किसी की बात को मानते हैं बगैर दलील के मुतालबा के, और आप दलील का मुतालबा इसलिए नहीं करते कि आपको समझ नहीं है, आप दलील को समझ नहीं सकते। देखिए सूरत उन्निसा आयत नंबर 59 में, सूरत उन्निसा आयत नंबर 59। या अय्युहल्लज़ीना आमनू, ईमान वालो, अतीउल्लाह, ताबीदारी करो अल्लाह का, व अतीउर रसूल, ताबीदारी करो रसूल का, व उलिल अम्र मिनकुम, और जो तुम में से इख्तियार वाले हैं उनकी ताबीदारी करो। अब इससे कौन मुराद है? मुजाहिद फरमाते हैं कि इससे मुराद उलमा मुराद है कि उनकी ताबीदारी करो। इसी तरह इलामुल मुवक्किईन में है वो उलिल अम्र मिनहुम अल उलमा, इससे मुराद उलमा मुराद है। ये हजरत जहाँ पर भी ये जिक्र होता है कि कुरान और सुन्नत की ताबीदारी करो तो लोगों को धोखा देते कि देखिए कुरान और सुन्नत की ताबीदारी करनी चाहिए। ये लोग अइम्मा को मानते हैं। भाई जान, तुम्हारी इतराज़ तब दुरुस्त होती कि जब हम अइम्मा को कुरान और सुन्नत का मुज़ाहिम और मुकाबिल मानते, जबकि हम अइम्मा को कुरान और सुन्नत के मुकाबिल और मुज़ाहिम नहीं मानते, न हम उन्हें शारे कहते हैं, बल्कि हम कहते हैं उन्होंने जो मसाइल मुस्तंबत किए हैं अपने इज्तिहाद से कुरान और सुन्नत से, तो हम उनकी ताबीदारी करते हैं उन्हीं उसूल में। कुरानी मजीद में बाज़ जगह में सिर्फ इत्तिबा का जिक्र है, तो इसका मतलब इत्तिबा कुरान का जिक्र है, तो इसका मतलब ये तो नहीं है कि सिर्फ कुरान की ताबीदारी करो, हदीस की ताबीदारी ना करो। सूरतुल आराफ आयत नंबर 3 में गुजर चुका है, फला यकुन फी सद्रिका हरज मिन्हु लितुंदिर बिही व ज़िक्रा लिल मुमिनीन इत्तबिउ मा उन्ज़िला इलैकुम मिर रब्बिकुम, ताबीदारी करो मा उसका उन्ज़िला इलैकुम मिर रब्बिकुम, जो तुम्हारे तरफ उतारा गया है, मिर रब्बिकुम, तुम्हारे रब के तरफ से। अब यहाँ पर सिर्फ कुरानी मजीद के इत्तिबा का जिक्र है, तो इसके ये मतलब नहीं है कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ताबीदारी नहीं करनी है।
اسی طرح سورۃ النساء آیت نمبر 83 دیکھیے، اس میں صرف رسول کا ذکر ہے کہ رسول کی تابعداری کرو۔ تو اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ قرآن مجید کی تابعداری نہ کرو، بلکہ قرآن مجید کی تابعداری بھی کرو اور جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی تابعداری بھی کرو۔ وَإِذَا جَاءَهُمْ أَمْرٌ مِّنَ الْأَمْنِ آیت نمبر 83، جب آتے ان کے پاس امر من الامن، کوئی نئی بات امن میں سے، او الخوف یا ڈر میں سے، اذاعوا بہم، پلاتے یہ لوگ اس کو مشہور کرتے ہیں۔ وَلَوْ رَدُّوا إِلَى الرَّسُولِ، اگر یہ لوگ اس بات کو واپس کرتے رسول کے طرف، وَإِلَىٰ أُولِي الْأَمْرِ مِنْهُمْ، اور اولو الامر کے طرف، یہاں پر صرف رسول اور اولو الامر کا ذکر ہے۔ اسی طرح سورۃ النحل میں، سورۃ النساء میں، سورۃ الفاطر میں، سورۃ الفاتحہ میں ہم دعا کرتے اللہ تعالیٰ سے، اہدنا الصراط المستقیم، ہمیں ثابت قدم رکھ کے سیدھی راہ پر، صراط الذین انعمت علیہم، ان لوگوں کی راہ پر جن پر آپ نے انعام و احسان کیے ہیں۔ اب دیکھیے یہاں پر یہ نہیں فرمایا صراط القرآن والسنہ کہ قرآن و سنت کی راہ ہمیں دکھائے، بلکہ فرمایا منعوم علیہم کے راستے پر چلا، کیونکہ منعوم علیہم کا راستہ وہی راستہ ہے کہ جو قرآن و سنت کا راستہ ہے، کیونکہ منعوم علیہم انہی راستے پر چلتے ہیں جو قرآن و سنت کا راستہ ہے۔ لہٰذا یہ کہنا کہ یہ لوگ جو تقلید کرتے ہیں، تقلید یہ شرک ہے، یہ کہنا بہت بڑی جسارت ہے۔ تقلید کی دو قسمیں ہیں کہ تقلید محمودہ جو کہ محمود ہے اور عینی مطلوب ہے، دوسرا ہے تقلید مذمومہ جس کی ہم بھی رد کرتے ہیں کہ آپ شرک عقائد میں، شرک نظریات میں، قرآن و سنت کے مقابلے میں کسی کی بات کو مانتے ہیں، تو اس کی ہم بھی تردید کرتے ہیں تقلیدی مذمومہ کی، کہ آیا احادیث میں اس کے طرف اشارہ موجود ہے یا نہیں۔ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روایت ہے، وہ فرماتے ہیں خطب عمر بن الخطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ، عمر بن الخطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ایک مرتبہ خطبہ دیا، فرمایا یا ایھا الناس من اراد ان يسأل عن القرآن فلیسأل فلیأت الی ابی بن کعب، جو قرآن مجید کے مسائل جاننا چاہتے ہیں تو ابی بن کعب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس جائیے۔ ومن اراد ان يسأل القرآن فلیأت الی ابی بن کعب ومن اراد ان يسأل عن العرض فلیأتی ومن اراد ان يسأل من الفرائض فلیأتی زید بن ثابت، جو چاہتے ہیں کہ فرائض کے بارے میں پوچھے تو زید بن ثابت رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس جائیے، اور جو چاہتا ہے کہ مال کے بارے میں پوچھے تو میرے پاس آئے۔ ومن اراد مسائل الفقہ، جو فقہ کے مسائل کے بارے میں پوچھنا چاہتا ہے فلیأتی معاذ بن جبل، تو معاذ بن جبل رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس جائیے۔ تو اس سے معلوم ہوا کہ کسی شخصیت کی تابعداری کرنا یہ قرآن و سنت کے مخالف بات نہیں ہے۔ اگر ہوتے مخالف تو حضرت عمر رضی اللہ عنہ یہ فرماتے کہ ہر معاملے میں قرآن و سنت کے پاس جائیے، بلکہ اشخاص کی بھی آپ تابعداری کر سکتے ہیں جبکہ وہ قرآن و سنت کے تابع ہو۔ اور ملا علی قاری رحمہ اللہ نے ایک روایت ذکر کیا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لا ادری ما بقى فاقتدوا بالذین من بعد ابا بکر وعمر، مجھے پتہ نہیں ہے کہ میں تمہارے اندر کتنا وقت، کتنا عرصہ گزاروں گا، لہٰذا میرے بعد ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا اور عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا اقتداء کیا کرو۔ اسی طرح عبداللہ مسند احمد کی روایت ہے، وہ فرماتے قال حدثنا عبداللہ الى ان قال دخلت على مسجد دمشق فاذا فيهم 30 كهولا من اصحاب النبي صلی اللہ علیہ وسلم فاذا فيهم شاب اكل العينين براق الثنايا، کہ جب میں مسجد دمشق کے مسجد میں گیا وہاں پر سارے لوگ بیٹھے تھے، جب ان کے سامنے کوئی مسئلہ پیش آتا تو ایک نوجوان کے سامنے پیش کرتے، فقلت من هذا، میں نے کہا یہ کون ہے، تو مجھے کہا گیا هذا معاذ بن جبل، یہ معاذ بن جبل رضی اللہ تعالی عنہ ہے۔ تو یہ جو طریقہ ہے کہ کسی فقیہ کی تابعداری کرنا، یہ طریقہ پرانا طریقہ ہے، قدیم طریقہ ہے۔ مجموع الفتاوی میں علامہ ابن تیمیہ رحمہ اللہ نے قول ذکر کیا ہے اذا کان فی المسألۃ قولان، جب ایک مسئلے میں دو قول ہو، دو احادیث ہو، اگر
آپ کے سامنے یہ ظاہر ہو جائے کہ ایک راجح دوسرا مرجوح ہے تو جو راجح اس کی تابعداری کرو. وَإِلَّا فَقَلِّدْ بَعْضَ الْعُلَمَاءَ الَّذِينَ رَجُّوا أَحَدَ الْقَوْلَيْنِ. اگر یہ ممکن نہ ہو تو جن علماء نے ان دو اقوال میں سے ایک قول کو ترجیح دی ہے تو تم ان کی تقلید کرو، اور یہی عین تقلید ہے. سیر اعلام النبلاء میں علامہ ذہبی رحمہ اللہ نے ذکر کیا ہے فالمقلدون صحابۃ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، کہ فالمقلدون کہ تقلید کی جائے گی جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ کی، ثم کابی حنیفہ و مالک و اوزاعی و احمد بن حنبل والشافعی فہؤلاء الذین وقع اجماع الناس علی تقلیدہم. پھر حضرت امام ابو حنیفہ رحمہ اللہ، امام مالک، امام اوزاعی، امام احمد بن حنبل، امام شافعی رحمہ اللہ کی تقلید کی جائے گی، اور ان کی تقلید پر اجماع منعقد ہو چکی ہے. لہذا یہ کہنا کہ یہ جو مقلدین تقلید کرتے ہیں تو یہ بدعت کے ارتکاب کرتے ہیں، میرے خیال میں یہ بہت بڑی جسارت ہے. علماء متقدمین اور سلف اکثر مقلدین تھے، بعض حنابلہ تھے، بعض شوافی تھے، بعض مالکیہ تھے. عبداللہ بن محمد بن عبد الوہاب، جن کو نجدی کے نام سے یاد کیا جاتا ہے، محمد بن عبد الوہاب النجدی، وہ فرماتے ہیں اِنَّا مَذْهَبُنَا فِي اصول الدین، ہم اصول الدین میں کس کی مذہب رکھتے ہیں؟ مذہب اہل سنت، اہل سنت کی مذہب رکھتے ہیں. وَطَرِيقَتُنَا طَرِيقَةُ السَّلَف، اور ہمارا طریقہ سلف کا طریقہ ہے. وَنَحْنُ أَيْضًا فِي الْفُرُوعِ عَلَى مذہب الامام احمد بن حنبل، ہم فروع میں امام ابن حنبل رحمہ اللہ کے مذہب و مشرب پر ہیں. وَلَا نُنْكِرُ عَلَى مَنْ قَلَّدَ أَحَدَ الْأَئِمَّةِ الْأَرْبَعَةِ بل نجبرهم على تقلید احد الائمہ، ہم نکیر نہیں بیان کرتے کسی پر جو ان ائمہ میں سے کسی ایک کی تقلید کرتے ہیں، ہم انہیں بدعتی نہیں کہتے، ہم ان پر غلط بات کا اعتراض نہیں کرتے جس طرح کہ آج کل کے لوگ کرتے ہیں اور اپنے آپ کو وہابی کہتے ہیں اور اپنے آپ کو نجدی کہتے ہیں. اس کے باوجود جو مقلدین ہیں ان پر شرک کے ٹاپے لگاتے ہیں، شرک کے فتوے لگاتے ہیں. میں عام بات نہیں کر رہا، غیر مقلدین میں سے جو حضرات مقلدین کو، ان مقلدین کو جو تقلید محمودہ کرتے ہیں ان پر شرک کا فتویٰ لگاتے ہیں تو وہ حضرت خود مشرک بن جاتے ہیں اس فتوے کی وجہ سے. کیونکہ تقلید ایسا عمل ہے جو سلف میں رہا ہے، انہوں نے کسی امام کی تقلید کی، تابعداری کی ہے کہ جو قرآن و سنت سامنے موجود تھے انہوں نے انہی سے کچھ مسائل مستنبط اور مستخرج کی ہے. لہٰذا اگر کوئی انہی اصول میں کسی امام کی تقلید کرے تو ان پر شرک کا فتویٰ لگانا یہ بہت بڑی جسارت اور بہت بڑی گمراہی ہے. علامہ ابن قیم رحمہ اللہ نے بھی قصیدہ نونیہ میں اس بات کا ذکر کیا ہے وانظر کہ کلام امامنا فہو مالک، کہ آپ دیکھیں ہمارے امام کے کلام کو جو کہ امام مالک ہے. امام مالک کو انہوں نے اپنا امام کہا ہے. اور الدر الثنیہ میں فی الاجوبۃ النجدیہ اس میں یہ قول موجود ہے فنحن وللہ الحمد متبعون لا مبتدعون علی مذہب الامام احمد بن حنبل. علامہ عبد الوہاب نجدی رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ الحمدللہ ہم متبعین ہیں، مبتدع نہیں ہے، ہم امام احمد بن حنبل رحمہ اللہ کے مسلک اور مشرب پر ہے. منہاج السنہ میں شیخ الاسلام ابن تیمیہ رحمہ اللہ نے روافض کا قول ذکر کیا کہ روافض 12 امام کے قائل ہے. تو روافض کا یہ اعتراض ہے کہ تم 12 ائمہ کو نہیں مانتے تو یہ جو مذاہب اربعہ ہے یہ کہاں سے ثابت ہے؟ تو وہ یہ اعتراض کرنا کہ یہ جو مذاہب اربعہ یہ کہاں سے نکل گئے، یہ اعتراض در اصل میں شیعہ اور روافض کا اعتراض ہے. منہاج السنہ میں علامہ ابن تیمیہ رحمہ اللہ فرماتے فصل قال فی الرفض وذاب الجمیع منہم واتخذوه مذاہب الاربعہ لم تکن فی زمن النبی صلی اللہ علیہ وسلم ولا فی زمن الصحابہ. شیعوں نے یہ اعتراض کیا کہ انہوں نے ائمہ اربعہ کی تابعداری کی حال یہ کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں موجود نہیں تھے، صحابہ کرام کے زمانے میں موجود نہیں تھے. اب آخری بات وہ تعریف التقلید کہ تقلید کی تعریف کیا ہے. ایک فتاوی ہے
اللجنہ کے نام سے، جو عرب علماء نے لکھا ہے، اس پر عرب علماء کے دستخط موجود ہے۔ اس میں سوال یہ ہے ما حقیقت التقلید و ما اقسامہ ما بیان الحکم، کہ تقلید کی حقیقت کیا ہے اور اس کے اقسام کیا ہے، اس کا حکم بیان کرو۔ تو انہوں نے ذکر کیا بعد الحمد والسلام ذکر علماء الاصول التعریفات لبیان حقیقت التقلید، بہت سارے تعریفات ذکر کی علماء نے تقلید کی حقیقت سے متعلق۔ منہا قول بعضهم التقلید هو قبول قول القیل هو لا يدری مستندہ، کہ آدمی کسی کی بات کی تقلید کرے اور اس کو استناد کا پتہ نہ ہو کہ اس نے دلیل کہاں سے لی ہے۔ یہ مطلب نہیں کہ اس کے پاس دلیل نہیں ہے، دلیل اس کے پاس موجود ہے، لیکن آپ کو ماخذ کا پتہ نہیں ہے، کیونکہ آپ عامی ہے، آپ ان پڑھ و جاہل ہے، تمہیں کیا پتہ چلے گا؟ وہ عربی عبارت پڑھے گا، تم سمجھو گے کہ یہ قرآن مجید کی آیت پڑھ رہا ہے۔ لہذا عوام پر تقلید لازم ہے، ائمہ میں سے کسی ایک امام کا، اور تقلید محمودہ لازم ہے۔ تقلید محمودہ کا مطلب یہ ہے کہ قرآن و سنت کی طرف دیکھ کر ائمہ نے جو اصول مستنبط کی ہے، انہی اصول میں سے کسی مسئلے کا تابعداری کرنا اور تقلید کرنا، یہ گمراہی نہیں ہے بلکہ یہ ایمان ہے۔ اگر کوئی آدمی غیر مقلد بنتا ہے تو وہ بے مہار شتر ہوتا ہے، شتر بے مہار ہوتا ہے، جہاں پر بھی چاہے وہاں سے لیتا ہے بات کو، اور اپنی مرضی سے، یا اگر یہاں پر مرضی چلی تو یہاں پر بات کو لے گا، دوسری جگہ مرضی کے خلاف بات ہے تو کہیں گے میں تو تقلید نہیں کرتا کسی چیز کا۔ آج کل اکثر غیر مقلدین کی یہی حالت ہے۔ تو یہاں پر فرمایا وَاتَّبِعْ سَبِيلَ مَنْ أَنَابَ إِلَيَّ، اس کی تابعداری کرو جو میرے طرف رجوع کرے۔ اور امام اعظم ابو حنیفہ رحمہ اللہ تو تابعین میں سے تھے، لہٰذا وہ منیبین میں سے، لہٰذا ان کی تابعداری اور تقلید کرنا یہ قرآن کے خلاف نہیں ہے بلکہ قرآن کا امر ہے کہ وَاتَّبِعْ سَبِيلَ مَنْ أَنَابَ إِلَيَّ۔